बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू वाचिंग 121। इस्लामाबाद में अदम एतमाद तहरीक और इसके साथ साथ चूंकि आज 23 मार्च था, 25 मार्च को असेंबली का इजलास होना है और जब जैसी सियासी टेम्परेचर है वो इस्लामाबाद का बढ़ता ही चला जा रहा है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासत अब ख़त्म होने वाली है। मैं तुरुप का पत्ता 27 को फेंकूंगा। उनका पत्ता क्या होगा? उन्हें ये भी कहा कि अपोजिशन के पास इतनी तादाद नहीं होगी बल्कि इनकी तादाद भी कम होगी। ये भी सुनाया गया कि चौधरी निसार अली खान से मुलाकात हुई। ये तमाम तर सूरत हाल है। वज़ीर आज़म इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्या उनके पास पता है जो वो फेंकने जा रहे हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब कौमी असम्बली के मेंबर हैं। आपको कहते हैं खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आजकल के जो माहौल चल रहा है, क्या मुतमईन है कि हुकूमत चली जाएगी? मेरे ख्याल में मुतमईन तो एक शख्स नहीं है जो मैं ना मानू वाली रेट लगाई है और वो कह रहे तुरुक का पता फेंकूंगा। हम बचपन में जब दोस्त आपस में खेलते थे तो एक सवाल पूछता था, उसको जवाब नहीं आता था तो अगला बोलता अब ये बोलो, मैं गंदा आदमी हूँ, मैं जलील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो सारी गालियाँ उसको पढ़ाते, फिर हम उसको जवाब देते। अगर ये तुर्क का पता इसने नहीं फेंका या तुर्क का पता फजूल की गुफ्तगू हुआ तो फिर क्या जुर्माना होगा उसके ऊपर? सीधे सिंपल सी बात है, हमारे पास 162 मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के और हमें चाहिए 172, 10 चाहिए। 17 तो इनके अपने इत्यादी हमसे आम मिले। मुस्लिम लीग के 5 लोग, बाप पार्टी बलूचिस्तान के 5 और MQM कराची के 7 लोग, तो 17 तो ये हो गए, हमें चाहिए 10। नंबर एक बात। दूसरे ये कि कोई लगभग 40 के करीब उनके मेंबरान नेशनल असम्बली हमसे राब्ते में, कुछ ने तो इंटरव्यू भी दे दिया। फिर उस 40 को भी छोड़िए, हमें चाहिए 10। 14 को तो ये शोकास दे चुका है, तो इनकी अपनी फिगर के मुताबिक भी 4 हमारा एक्सेस है। ठीक है, इसको भी छोड़िए। अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है तो असम्बली के इजलास में इतनी ड्रामाबाजी क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 54 सब प्लस 3 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, उसके तहत स्पीकर को नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना है विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर। तो 14 दिन तो पूरे हो चुके हैं, वायलेशन तो पहले इसने की है। अब जो वायलेशन करेगा उसके ऊपर लगेगा आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का। ठीक है, चल उसको भी हम आगे ले चलते हैं। फिर उसके बाद जब मादे में एतमाद की तहरीक पेश होगी तो विद इन 7 डेज उसकी काउंटिंग कराएंगे, यानी वोटिंग के लिए करेंगे। अगर वो इतना पूरे एतमाद है कि मैं तुर्क का पता है, मेरे पास लोग है, मेरे पास ये है वो सारे, ये इतना घटियापन की दर्जे तक पहुंच चुका है कि ये मेम्बरान को गाली तो छोटी बात रह गई है, इनकी बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। वो भाई अपने बच्चों का ख्याल रखें। आपके बच्चे कहाँ हैं, किसके घर पे रह रहे हैं, नमाज पढ़ने की भी जगह उसको मुयसर है कि नहीं है, उर्दू भी आती है कि नहीं आती है, रिश्ता भी कोई देगा कि नहीं देगा। आप अपनी मेम्बरान को जलील, और फिर आप दूसरे सांस में कहते हो कि आ जाए इनकी बदतमीजों का टोला है जो शहबाज गिल, फिरदौस आशिकावान, अलिया हमजा, ये गालियाँ गलूच तो नेशनल टीवी पे कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास तादाद है तो आप कल सुबह असम्बली के इजलास बुला ले और 15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी मेजोरिटी है कि नहीं है, या हमारी नहीं है, हम हार जाएंगे। ठीक है, उनने अभी जो बात की उस पर चले, आपने तो ये रिस्पांस दे दिया। ये बताइए, चौधरी निसार अली खान कोई इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा कर सकते हैं? उन्हें कहा मुलाकात हुई है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास अपने MNAs भी हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरा तो नहीं ख्याल कि इस तरह अपोजिशन इसमें कामयाब होगी। उनके पास तो एक भी MNA नहीं है, वो खुद एक MPA जीता है, MNA की सीट वो लूज कर गए। ठीक है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। क्या फर्क पड़ेगा? और फिर अगर उसकी MNA है, उसकी अपनी वो जीप की पार्टी, क्या नाम है उसका, उसके नाम पे उसने किए, तो वो तो सबको पता है वो हार गए सारे। तो उनके पास कौन से MNA? हाँ, अगर MNA हो सकता है तो उनकी अपनी लोग PTI के हो सकते हैं जो उसको दोस्त कहते हैं और जो कि पहले से 40 के लगभग जो है ना वो पोजीशन से रब्ता कर चुके हैं। और फिर अगर वो इतनी खामोश है और चौधरी निसार अली खान साहब भी उनके साथ मौजूद है तो अल्लाह खैर सबा कल सुबह जो है ना, बल्कि परसों बुला चुका है इजलास वायलेशन के बावजूद। 25 को ये दुआ पढ़ने के बाद और काउंटिंग के लिए हमें रेजोल्यूशन हमारे पेश कर दें। हम 172 का फिगर किया, हम 200 से अब वो पेश कर देंगे और अल्लाह खैर से फैसला हो जाएगा। नहीं कर सकेंगे
تو میں آپ کی ٹی وی چینل پہ دوبارہ مجھے بلا لیں, میں آپ سے بھی معافی مانگ لوں گا, ان سے بھی معافی مانگ لوں گا, یہی کر سکتا ہوں. تو سوال یہ کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو آپ اسمبلی کا اجلاس میں بلاتے ہیں. آپ نے پرسوں بھی یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی فاتحہ کر کے آپ نے ایڈجن کرنا ہے, اور ایڈجن کرنا ہے 2 دن بعد. جب سینٹ کا جب بجٹ اجلاس سیٹرڈے کو آ سکتا ہے تو یہ کیوں نہ آ سکتا ہے, تو ہم نیکسٹ ڈے دوبارہ رکھ لیں. اور دعا تو 2 منٹ کی دعا پڑھی جاتی ہے, تو آپ دعا پڑھ کے بعد آپ ریزولوشن پیش کر دیں اور اس کے اوپر کاؤنٹنگ کرا لیں, آپ کے سامنے آ جائے گا فگر. اور پھر اصل میں تھر کا پتہ, یہ ڈراؤں بازی, یہ چیز, یہ ساری تو فنکاری تو ان کو پہلے سے آتی ہے. 126 دن کے ڈانس پارٹی میں اس نے کیا ترغیب دی اس قوم کو, سوائے بدمزگی, سوائے گالی گلوچ, سوائے بدتمیزی, وہ کیا دیا. اور پھر اسی ڈانس پارٹی میں تو دھرنا نہیں کہوں گا, ڈانس پارٹی کہوں گا, کیونکہ دن میں سوتے تھے, رات میں ڈانس کرتے تھے. تو وہ ڈانس پارٹی میں تو وہ کہتے ہیں ہم 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا لیں گے. نیا کیا بنا تھا, پرانی کا بیڑا کر کے بیٹھے ہوئے. سر کہتے ہیں ہمارے پیچھے عالمی سازشیں ہیں, یہ عالمی جو سازشیں ہیں ان کا یہ مہرہ بنے ہوئے ہیں. اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں امریکہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, آپ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ اپنے بچے تو یہودی کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں اور ایجنٹ ہم بنے ہوئے, آپ مجھے بتائیں. اور پھر یہ جو پہلے کہتے تھے ان کے کہ وہ بلاول صاحب جو نا امریکہ کا ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے, تو 2018 کی جو فلم بنی پاکستانی, اس کا میں نام نہیں لوں گا, انسان اور وہ, ٹھیک ہے, تو اس کی شوٹنگ کہاں ہوئی تھی, وہ بھی امریکہ میں ہوئی تھی. پاکستان کی سیاست میں امریکہ کا یا یورپ کا کیا تعلق؟ اور پھر اگر تعلق ہے, چلو میں آپ کی بات تھوڑی سی مان بھی رہتا ہوں, تو 2018 کے الیکشن آپ امریکہ کے تعاون سے بنے تھے, آپ آئے تھے, کیونکہ آپ کے پاس تو پبلک تو نہیں تھی. آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں آپ کے کابینہ میں 95% تو دوسری پارٹی کے. ابھی بھی جو آپ نے 14 لوگوں کو شوکاز دیے اس میں سے 2 یا 3 آپ کے پاس اپنے ہیں, باقی تو ساری پیپلز پارٹی کے. تو جب پیپلز پارٹی کے لوگ آپ مفلر بنی گالے میں لے جا کے آپ اس کو پہنا رہے تھے اور آپ یہ کہتے تھے ہم نے ایک اور وکٹ گرا دیا ہے, اس وقت وکٹ تھا, آج لوٹے بن گئے, تو یہ کون سا, یہ کوئی تضاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کو انہوں نے خریدا ہے, پیسے چلائے. اور پرسوں جب عمران نیازی صاحب, میں اس کو خان ہی کہوں گا, یہ پختونوں کا دشمن ہے, پختونوں کو گالی دی اس نے, ٹھیک ہے, اس کا کوئی خاندان سے تعلق نہیں ہے, نہ اس کو پشتو آتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شخص جو پرسوں جو جلسے سے خطاب کر رہا تھا اور برا بلا کہہ رہا تھا ممبران کے, ان کے بچوں کے رشتے کے بارے میں, این اسی وقت ان کا سی ایم پنجاب عثمان بزدار نون لیگ کے 7 MPA جو انہوں نے اپنے طرف لائے تھے اس سے ملاقات کر رہے تھے. تو وہ کیا تھا, یہ لوٹے تو فرشتے ہیں, یہ وکٹ ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ ساری ایک ان کی اپنی عرف بات کی یو ٹرن کا, تو یہ قائد بن گیا پاکستان میں. اچھا سر, یہ تضادات تو ہر پارٹی میں آپ کہہ سکتے کہ ہیں. میں کچھ دیر قبل پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مریم نواز صاحبہ, ان کا میں دیکھ رہا تھا جب سینٹ میں ان کو شکست ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوٹے ہیں, ان کو ووٹ نہ دیں. آج اگر وہ اس چیز پر ریئیکشن دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں, کیا پاکستان کی سیاست میں یہ چیز کیوں ہے؟ مطلب وہ سمجھتے بے ضمیر ہے, پیسے چلائے گئے ہیں. کیا واقعی ایسا کچھ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہے, جہاز یہاں پر بھر گیا ہے سندھ سے. دیکھیے, وہ جہاز کو پیسوں سے بھر کے کوئی نہیں لاتا ہے, اور اگر آتا ہے تو جہاز آپ کے انڈر ہے, وفاقی حکومت کے انڈر ہے, سول ایویشن پہ آئی آپ کے انڈر ہے. آپ اس اسکریننگ مشین سے ظاہری بات ہے بوری پیسوں کی آئیں گی تو اسکریننگ سے ضرور کی, آپ ایک چھوٹا سا بیگ بھی لے جاؤ تو اسکریننگ سے گزر جاتی, کس کو بھی وہ بنا رہا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں, آپ نے بلوچستان کا جب سینٹ الیکشن ہو رہا تھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان میں عمران نیازی کی بات کرو, آپ نے کہا 70 کروڑ ریٹ چل رہا ہے, اور پھر 70 کروڑ کا آپ نے ایک ٹھیکیدار عبدالقادر کو ڈھونڈا, اور جب آپ نے اس کو ٹکٹ دے دیے تو پی ٹی آئی بلوچستان کمپلیٹ کھڑی ہو گئی ہے. جب کھڑی ہو گئی ہے تو آپ نے اسے ٹکٹ واپس لیے, موجودہ گورنر آغا ظہور کو دیا, پھر اسی عبدالقادر کو آپ نے ٹکٹ دلایا با پارٹی سے, اور پھر اپنی جو کینڈیڈیٹ آغا ظہور تو اس کو آپ نے وڈرا کرا ہے اس لالچ میں کہ آپ کو گورنر بلوچستان بنائیں گے. آپ نے اس عبدالقادر کو 70 کروڑ کا آپ کی فگر کا آپ نے اس کو سینیٹر بنایا اور اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرا کہ بعد میں اپنے گورنر بنایا. آپ ہمیں باتیں سنا رہے ہو, اور پھر آپ پیسوں کی بات کریں. آپ کے اپنی بلوچستان کا جو سابق صدر یار محمد رین صاحب, جو آپ کے معاون خصوصی بھی تھے کچھ دن پہلے, ابھی غالباً استعفیٰ دے دیا ہے, انہوں نے کہا بلوچستان حکومت 3.5 ارب روپے میں بکی, تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بلائیے, کمیشن بنا لے, ایک منسٹر 20-25 کروڑ میں بنا ہے. آپ کمیشن, میں نہیں کہہ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کو اطلاع نہیں کر رہے, آپ کا اپنا بلوچستان کا صدر کہہ رہا ہے. تو یہ ساری باتیں تو آپ کے اپنے گھر سے نکل رہی. اور اس سے پہلے پختونخوا میں جو آپ کے 22 MP آپ نے نکالے, آپ نے کیا کی اس کے خلاف؟
آپ نے سمپلی اس کو پارٹی سے نکال دی یا کچھ لوگوں نے پارٹی خود چھوڑ دی ہے. آپ نے قانونی کارروائی کیا کی, آپ نے کیا ثبوت پیش کی اس کے خلاف؟ کوئی نہیں ہے. باتیں تو بہت ہے نا, آپ مرضی کرو, لیکن دلائل کے ساتھ باتیں کرو, اس میں مزہ بھی آتا ہے. یہ بتائیے, ابھی جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ادارے نیوٹرل ہیں تو ایسے میں جیت اپوزیشن کی یقینی ہے. دیکھیں, جب سے یہ حکومت بنی ہے یہ ون پیج کی باتیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو اس پیج کو اس نے اس وقت پاڑا جس شخص کی اپنی کابینہ کے وزیر اپنی مرضی کے نہیں ہو, وہ DGISI اپنا لگانے کا سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, میں جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتاؤ, یہ اس وقت اس نے یہ بات کی ہے, تو ہم نے اس وقت بھی کہا کہ جتنی انسان کی اوقات ہو اتنی بات کرے. آپ کی اوقات اپنی کابینہ کی نہیں ہے, اور آپ جنرل فیض کو DGISI برقرار دیکھنا چاہ رہے, کیوں, اس پہ بزد کیوں؟ نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ تو سیدھے سادہ میرے بھائی فگر کا گیم ہے, 172 کا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم فیل ہو جائیں گے, ان کے پاس وہ ہے تو ہم فیل ہو جائیں گے, ہمارے پاس ہوئے تو ہم پاس ہو جائیں گے. اس میں اتنی لمبی چوڑی بات کیا ہے؟ ابھی اس پارلیمنٹ لاجز میں جہاں بیٹھے ہوئے آپ ان کو بلا لے, اجلاس بلا لے, اسپیکر کے پاس آرٹیکل 53 سب کلاس 3 کے تحت اختیار ہے کہ وہ کہیں بھی اجلاس بلا, اس میں لفظ نیشنل اسمبلی کا نہیں لکھا ہوا ہے. آپ کہیں بھی بلا لے, کانسٹیٹیوشن ایونیو بلا لے, کنوکیشن ہال میں بلا لے, پارلیمنٹ لاجز میں بلا لے, آپ اپوزیشن کو بتا دے, اسپیکر بول دے کہ 172 پورے کرے, ہم نے نہیں پورے کیا, فیل ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو ایک بطور سیاستدان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا یہ وقت درست ہے ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کا؟ 1 سال رہ گیا, اب کیا کریں گے اس میں؟ دیکھیں, یقیناً میں ابھی 8-10 مہینے پہلے ممبر نیشنل اسمبلی بنا ہوں کراچی سے. 33 سال بعد پیپلز پارٹی نے سیٹ نکالی, فیصل واڑہ کو ڈسکوالیفائی جو کہ سینٹ سے سیٹ بھی ان سے چھین لیا. میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ میں بھی بقایا سال پورا کروں تاکہ میں اپنی عوام میں کچھ کام کر سکوں. مگر دوسری طرف اگر میں پارٹی کو حکم مانوں گا یا میں عوام کا یہ حال دیکھیں, یہ نواز شریف کو چور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. نواز شریف کے دور میں تو چینی 50-55 روپے تھی, آپ نے 165 کا فگر ٹچ کرا ہے, ابھی بھی 100 سے اوپر کی چل رہا ہے. آپ نے پیٹرول جو ہے نا وہ 150 سے اوپر آپ نے بڑھا دیا ہے. اس وقت ڈالر 181 سے اوپر جا چکا ہے. ریزرو آپ کے 15 جو ہے نا ارب ڈالر رہ چکا ہے. آپ مجھے بتاؤ, آپ نے تو 3 مہینے میں نیا پاکستان بنا تھا. آپ نے جو کہا تھا کہ یہ چور ڈاکو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ والے, اس وقت تو آپ دنیا میں رینکنگ میں اس سے 4 پوائنٹ آگے چلا گئے. کرپشن میں آپ چلے گئے 117 پہ, ٹھیک ہے, یا 124 پہ آپ نے ٹچ کر لیے. 17 میں نواز شریف کی حکومت تھی. آپ کی اس وقت موجودہ جوڈیشری میں آپ کی وزیر قانون اتنا انفلوئنس کرتا ہے, اس میں انٹرفیرنس کرتے ہیں. آج جوڈیشری ہمارے 128 نمبر پہ ہے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, میں اس بات کو کروں گا, میں تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. 128 نمبر پہ آپ کی جوڈیشری چلے گی, 124 نمبر پہ آپ کی کرپشن چلے گئے. آپ کی مہنگائی کا طوفان یہ کہ ڈبل ڈیجٹ میں چل رہا ہے. آپ کی یہ ساری چیزیں جو لا اینڈ آرڈر کا آپ کا یہ آپ کی سی پیک آلموسٹ آپ کی فیل ہو چکی ہے, بند ہو چکی ہے. میرا اوریجنل تعلق بلوچستان سے 1 کلومیٹر انہوں نے وہاں پہ نہیں بنایا. سکر سے لے کے حیدرآباد تک موٹر وے ابھی 450 لوگ اس نے شروع تک نہیں کرا سکے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ نے کون سا کام کیے. آپ نے جس آدمی کو پرفارمنس کی بنا پہ نمبر 1 آپ نے اس کو قرار دیا ہے, تو ذرا پرفارمنس کی ڈیٹیل بھی تو بتا دو نا, کیونکہ وہ محکمہ تو اس کا فیل ہو چکا ہے. پوسٹ آفس میں تو 10 ارب کی کرپشن ہو چکا ہے ساری. تو یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے, اور پھر آپ کہتے ہیں میرے خارجہ پالیسی کامیاب ہے. تو آپ کا تو وزیر خارجہ جو ہے نا اس ٹاپ 10 میں تو ہے ہی نہیں. آپ کا ٹاپ 10 میں نمبر 2 پہ آیا ہے اسد عمر. اسد عمر کو تو پہلے ہی 6 مہینے میں آپ نے فیل قرار دیا. پہلے ہی آپ کی اکانومی جو آپ نے ارسطو کو لایا تھا, میرے پاس 200 معاشی ٹیم ہے, اس کا سرغنہ یہ ارسطو تھا چائنا کے, تو وہ تو پہلے ہی 6 مہینے میں فیل ہو گئے. تو آپ نے نمبر 2 کیسا پوزیشن دے دیا؟ ہاں, اردو والا 2 نمبر تو ٹھیک ہے, اس کو دینا چاہیے. سوال یہ ہے, اور پھر آپ نے آپ کی وزیر انسانی حقوق شہری مزاری صاحبہ اس وقت رینک نمبر 5 پہ. آپ مجھے بتاؤ, جو جنوبی پنجاب میں زندہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے تھے, تو یہ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار وزیر کہاں تھی جب یہ بم بلاسٹ پشاور میں, بلوچستان میں, کراچی میں ہو رہے؟ یہ کہیں گے آپ کو یہ انسانی حقوق کی وزیر نظر آئی ہے؟ تو سوال یہ سارے اعداد و شمار فگر سب کے سامنے. یہ حکومت جو آپ کا سوال تھا کہ ہم کیوں لا رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اگر مزید بھی 1 دن رہتا ہے تو یہ عوام کا خون مزید چوسے گا. کھال اتار تو دیا ہے اس نے پورا کمپلیٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ اس عوام کو اس عذاب
سے اس صدی کا عذاب اگر ہے تو یہ عمران نیازی ہوگا. یہ کرونا کی صورت میں, دوسرا یہ مہنگائی کی صورت میں جو عذاب سر وہ نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, یہ سارا جو چوروں کا ٹولہ ہے وہی کہتے ہیں کہ چوروں کا ٹولہ ہے, یہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اور کسی کے سازش کے تحت ہو چکے ہیں. اب یہ اگر اقتدار میں آئیں گے تو یہ میرا اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ عوام کو میں سمجھاؤں کہ یہ سارے جو اب ایک ہو چکے ہیں, ماضی میں ایک دوسرے کو کیا کہتے رہے ہیں, آج آپ نے دیکھ لیا, میں نے کہا تھا کہ میں ان کو اکٹھا کر کے دکھاؤں گا, یہ میرے خلاف ہوں گے, یہ وہ نیریٹو یہ بلڈ کرے اور 27 کو وہ یہی کرنے جائیں گے نا. تو اس کا پھر آپ کیا, اور آپ نے الیکشن میں بھی جانا ہے, الیکشن میں پھر آپ لوگ کیسے کریں گے دوسروں کو؟ یہ تو اس کو پتہ تھا کہ میری نائلی ایک دن سامنے آئے گی اور اس سب نے اکٹھا ہونا ہے, پورا پاکستان اکٹھا ہونا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ چور چور کہہ رہے ہیں, 1 روپیہ آج تک پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے اس نے وصول کیے جو بات کر رہے ہیں. اور پھر اتنی ہم چور ڈاکو ہے تو مہنگائی کیوں, اتنی ہم چور ڈاکو ہے آپ کے رینک 124 میں کرپشن بھی کیوں ہو, اتنی ہم چور ڈاکو ہے تو آپ کا پیٹرول 100-150 سے اوپر کیوں ہے, اتنی ہم چور ڈاکو ہے آٹا چینی کا بھاؤ کہاں تک چل رہا ہے. اور پھر توشہ خانہ کا وہ جو آر تھا, وہ جو 3.5 کروڑ میں بکا, آر نہیں گھڑی جو آپ کو کنگ سعودی عرب نے دیا ہے, 2 گھڑی اسپیشل آرڈر بنا ہے, 1 گھڑی اس نے اپنی ہاتھ میں پہنی, دوسری آپ کو دیکھ کہ ہم گھڑی بائی ہے, وہ آپ کے اپنے گھر سے, میں نام نہیں لوں گا, آپ نے اپنی گھر سے جو ان کے سیلی ہے فرا, ان کے ذریعے آپ نے ایک مڈل ایسٹ کے بندے کو بیچا, اس نے جا کے وہ گھڑی جا کے جب کمپنی سے رابطہ کیا تو کمپنی نے کہا یہ کنگ نے 2 گھڑی بنائی تھی, اور پھر جب کنگ سے رابطہ کیا تو کنگ نے وہ گھڑی خرید لی ہے. اسی وجہ سے کنگ آپ کا OIC کے اجلاس میں نہیں آیا, دوبارہ کنگ نے وہ خرید لیا کیونکہ آپ گھڑی چور ہو, آپ گھڑی چور ہو. توشہ خانہ کے مزید کیس یہ جو سپریم کورٹ میں یا اسمبلی میں چل رہے ہیں, آپ اس کو کیوں اوپن نہیں کریں؟ جب یہ کرسی سے ہٹے گا تو ان کی بہت ساری چیزیں اس طرح نکلیں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ کی بہنوں نے جو امریکہ میں جائیدادیں اربوں روپے کے بنا لی ہے, وہ کہاں سے بنا لی ہے؟ آپ کا تو پورا کرانا خیرات صدقہ بھی چل رہا ہے, آپ کا کون سا کاروبار ہے؟ ابھی 1.5 سال پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے 1,80,000 پہ پرائم منسٹر کی تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہی ہے. تو آپ نے پہلے آپ نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے, آج آپ نے 98 لاکھ آپ نے ٹیکس جمع کیے. آپ کا کون سا کاروبار ہے, آپ کا کون سے بزنس ہے, آپ کے کون سے کارخانے ہیں؟ یہی یہ چندے زکوٰۃ پہ آپ کا پورا خاندان پل رہا ہے, اور آپ ٹیکس کرے اور پھر یہ کہہ رہے میرے جائیداد ہے. ان کے ایک وزیر میرا صادق شو میں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بولا یہ ان کا جائیداد ہے, تو میں نے کہا جائیداد ہے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 2018 یا 2013 کا جو ایفیڈیوٹ ہے جو الیکشن کمیشن کو اس میں اس نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں کی. یہ دوسرا ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. سوال یہ ہے ان کی کون سی بات کا میں آپ کو جواب دوں گا, ساری باتیں تو ان کی منہ پہ واپس پڑ رہی ہے. کون سی بات یہ کہتا ہے یو ٹرن جو نا وہ ایک عقل مند آدمی, میں کہتا ہوں ایک بغیرت آدمی کی نشانی یو ٹرن کا. کیوں میں اگر آپ کو دھمکی دوں ایز اے پشتون اور پھر وہاں سے یو ٹرن لوں تو میں تو بغیرت ڈکلیئر کروں گا, مجھے تو لوگ تھانے دیں گے. یہ کون سے یو ٹرن کو کی تشریح کر رہا ہے؟ اچھے یو ٹرن تو بغیرتی کو کہتے ہیں. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو یو ٹرن نہیں لیتے تو آج جسمانی طور پہ زندہ ہوتے, لیکن آج روحانی طور پہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں, اسلام بھی کہتا ہے شہید جو ہے نا وہ مرتا نہیں ہے. آج دیکھ رہے ہر سال بنی اس میں آپ کا لڑکانہ میں اس سے زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے, لاکھوں کے مجموعوں میں ہوتا ہے. اور اگر بی بی شہید دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ کھڑی ہوتی, آج وہ شہید نہیں ہوتی, آج اس کو دہشت گرد نہ مارتے. تو یو ٹرن کیا, اس کو یو ٹرن. اور پھر یو ٹرن آصف علی زرداری جہاں 11 سال اس نے جیل میں گزارے, اپنی زبان کٹوائیے, اگر وہ یو ٹرن لیتے تو یہ سارے دکڑے سے وہ نہ گزرتے. تو یو ٹرن کا نام تو بے غیرتی ہے. زرداری کو سب سے پہلے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرے نشانے پہ سب سے پہلے زرداری ہے. بلاول صاحب آپ کی اردو صحیح ہے, اس کی ضرورت. اچھا, دوسری بات بلاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان نے کبھی لیڈرشپ دیکھی نہیں ہے, گراس روٹ سے نیچے اٹھ کے نہیں آئے, بلکہ ڈائریکٹ ان کو تھما دیا گیا. وراثتی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے لوگ موجود ہیں اگر ایک طرف سے دیکھا جائے. اچھا, یہ کنسیپٹ کیوں ہے؟ وائی بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی ممبر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بہت سارے سینئر لوگ بھی ہیں, سوال تو یہ بھی ہے کہ ان کو کیوں بطور قائد. دیکھیں میں چیز بتاؤں آپ کو, میں انہیں کا مثال دیتا ہوں. عمران نیازی صاحب کو آج پی ٹی آئی سے نکالی, پی ٹی آئی کیا رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں. یہ تو میں بھی کہتا ہوں ایگزیکٹلی. مولانا فضل امان صاحب کو آپ جی او اے سے نکالے, وہ کیا پوچھنے جائے گی؟ اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ مسلم لیگ نون سے نکالے, کیا پوچھنے. اس کو بھی چھوڑیے, آپ امریکہ کا دیکھ لیں. آپ امریکہ کا اس سے پہلے جو صدر تھا اس کا بیٹا آیا, ٹھیک ہے, پھر کلنٹن آیا تھا, اس کی وائف آئی, پھر اس کو بھی چھوڑیے. ہندوستان میں کانگریس کا جہاں کانگریس کا ان کا جو صدر تھا وہ مارا گیا,
اس کے بعد اس کی سونیا گاندھی اس کی بیوہ آئی ہے, وہ کچھ دن کے بعد وہ خاموش ہو گئی. دوبارہ منموہن سنگھ آیا, اس نے بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا, تو واپس اس کی بیٹے کو لایا گیا. تو یہ ایک سمبل ہوتا ہے, ایک سمبل ہوتا ہے. اس کو چیز آپ کے اپنے بچے اگر نہیں ہے, جن کو جو پاکستان میں نہیں ہے, جو یہودی کے گھر پہ پل رہا ہے, تو آپ کا اپنا وارث نہیں ہے, تو ہم اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمارا تو بلاول صاحب ہے, اس کے بعد بختور بی بی ہے, آصفہ بی بی ہے, آصف علی زرداری صاحب ہے, عطیف فریال ہے, تو پورا خاندان پڑا ہے. نواز شریف کا پورا خاندان. آپ کو جب خاندان ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ سر وہ کہتے ہیں میں خاندانی سیاست نہیں کر, دوسری طرف آپ نے کہہ دیا خاندانی نہیں ہے تو 25 سال کی لونڈے کے جو اپنے دوست بنا ہے اس کو زلفی بخاری کو, جو کروڑوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر کے وہ بھاگا ہے دوبارہ, وہ کیا تھا 70 سال کے آدمی 25 سال کی لونڈے کے ساتھ دوسری, آپ کو نہیں پتا دنیا کے. اور پھر اس کی آپ کی بہنوں کا کون سا کاروبار ہے جو کروڑوں روپے سلائی مشین کی مد میں کیا, وہ نہیں میں پوچھوں گا. اور پھر یہ جو میں نے آپ کو گھڑی کا حوالہ دیا ہے, پھر اس کے علاوہ آپ کو میں تو جو 98 علاقوں سے ٹیکس جمع کی, ان سب باتوں کا جواب ہے ان کے پاس. آئیے 28 دن زیادہ دور نہیں, 28 تاریخ تک یہ جب یہ کرسی سے اٹھے گا تو 1000 اور کرپشن کی اس کی داستانیں نکلیں گی. اچھا, وہ کہ آپ نے بار بار یہودی ایجنٹ کا ذکر کیا, آج کل وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ اسلام فوبیا کے خلاف جنگ لڑنے والا میں ہی ہوں. میری وجہ سے 27 مارچ کو یا 18 مارچ کو گیس کیا تھا کہ دنیا اسلاموفوبیا کے طور پر منائی جائے گی, کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے یہاں پر سب کچھ کیا. اسلام کا نام مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے. تو جب اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ کی دلیل کیا ہے, کیوں یہودیوں کا ایجنٹ ہے وہ ہے؟ دیکھو دوبارہ مجھے آپ مجبور کرے کہ میں اسی بات پہ آ جاؤں. جو شخص ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں, اس کے اپنے بچے یہودی کے گھر پہ پل رہے ہیں, خدا کا واسطہ یار کس گندی زبان سے اسلام کا نام لے رہے ہیں. اور ریاست مدینہ جو عظیم ہستی چلا رہے تھے, تو اس کا نام آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر. اور پھر دوسری بات, کہاں گئے وہ مولانا طارق جمیل صاحب جو آپ سے ملاقات کی تھی, آپ کی کرتوت کا پتہ چل گیا. وہ نہیں, اس کا حق تھا. وہ کون سی وہ فلم ایکٹریس تھی, اس کے پاس بھی تو کیا تھا. وہ تو ایسے لوگوں کو, بد کردار لوگوں کو ووٹ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ جن کے فالوور زیادہ ہوتا ہے, تاکہ اس کو اگر اسلام کے دائرے میں لایا جائے تو پیچھے پورا ایک کراؤڈ آ جائے گا. تو اس نے اس نیت سے کیا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے میرے سامنے تھنک کی, میں نہیں, مولانا طارق صاحب جمیل صاحب کا یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کرو, اس کے پیچھے جو یہ نیا پاکستان کا ڈرامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو بہت سارے ان کے آ جائیں گے, لیکن وہ بھی مایوس ہو کے سائڈ پہ ہو گئے. اور دوسری بات, آپ جو بات کریں, یہ OIC کا سب سے پہلے تو 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو آپ کریں, آپ نے جو 126 دن کے ڈانس پارٹی میں آپ نے اسلام کی بات کی. وہ ہم اسرائیل میں رہتے ہیں, آپ نے اس کو مسلمان کرنا تھا. پہلے اپنے آپ کے پورے کپڑے تو پہن لو, اور پھر پچھلے دنوں میں جو کیے, اس کی جو سمندر کے کنارے جو تصویریں آ رہی وہ آپ کو نہیں پتا, اس کی جو کلب کے اندر جو تصویریں وہ آپ کو نہیں پتا. اور پھر اس کے بعد میرے میں چینج آیا ہے, میں تبدیل ہو چکا ہوں, میں دوسری طرف آ چکا ہوں. کیوں مجھے مجبور کرے کہ ریان خان کا وہ کتاب پڑھنا شروع کر دوں میں؟ یار چینج آ گیا, چینجز میں آ گیا, پرفارمنس کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہا ہے, اس میں چینج آ گیا. خدا کا واسطہ کیوں میرا منہ کھلوا رہا تھا کہ میں مزید بولوں؟ سوال یہ ہے ایسے شخص کا جو خود بد کردار ہو, جو خود داغدار ہو, جو خود امریکن کورٹ کا فیصلہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو صادق امین کہتے ہیں. میں نے اسمبلی میں چیلنج کی, علی زیدی کس کا کسٹوڈین ہے پتہ ہے آپ کو؟ کس کے؟ ہاں بھائی یہ پتہ کرو نا, میں ساری باتیں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. وہ یہ اس امریکن کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ کسٹوڈین ہے, باقاعدہ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جا رہا ہے. سوال یہ ہے, یہ صادق امین کہتا ہے. میں تو ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس, ان کے ساتھ آپ کی چینل پہ کوئی اور مناظرہ کھیلتے رہے کہ آئیے میں امریکن کورٹ کا فیصلہ سناتا ہوں, جو اس شخص کے خلاف پہ مورلی یہ کرپٹ آدمی ہے. اور پھر اس کو بھی چھوڑی, اس کے والد اکرام اللہ خان کو تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کرپشن پہ نکالا, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کی چڑیا کا نام ہے. تو جس آدمی کی پرورش کرپشن پہ ہو, اس سے آپ کرپشن کی باتیں اس کی منہ سے اچھی لگے. جو آدمی مورلی کرپٹ ہو, امریکن کورٹ کا فیصلے اس کے خلاف ہو, وہ آپ کو جو نا اخلاقیات کی درس دے رہے ہو, جو پورے گلو بٹم کا اور گینگ ہو گالی گلوچ کا, اور وہ ہمیں داستان دے رہے. ہم شہیدوں کے پارٹی ہے, ہم نے شہادتیں دیکھی, ہم نے کوڑے دیکھے, ہم نے جیلیں دیکھی ہے, یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا آخری سوال میں پوچھو, آپ کا بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا, اس کی وجہ یہ تھی آپ بڑے جذباتی مجھے نظر آئے, کہ آپ کو ڈر تو نہیں لگا ہوا ناکامی کا؟ آپ کو پتہ ہے سن ہاؤس پہ جو حملہ ہوا, تو میں پہلا آدمی تھا, پہلا MNA تھا جو میں فرنٹ پہ آیا, پیچھے دوسرے MNA بھی ہمارے آ گئے, اور میں اس کیس میں کمپلینٹ پہ ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر اسی عمران نیازی کا جو مضبوط پلر تھا فیصل واڈا صاحب, اسے 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہے, قومی اسمبلی کا 33 سال بعد, اور ایک سینٹ کا. تو مجھے تو سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں سے ہے, لیکن الحمدللہ میں پٹھان ہوں, ڈرتا نہیں, کھڑے ہیں, میں کھڑا ہوں.
اور آپ دیکھیں اس لوجز میں نہ کوئی گارڈ ہے نہ کچھ ہے, ایک میرا پیون ہے, بندہ ساتھ ہے اور کوئی بھی نہیں. اچھا, اگر یہ بتائیے اگر جمہوریت کو خطرہ ہو, مثال کے طور پر 25 کو کل سے مولانا کا مارچ, آپ پی ڈی ایم کا مارچ اسلام آباد میں انٹر ہونا شروع ہو جائے گا, 27 کو عمران خان کا جلسہ ہے, کئی تصادم کا خطرہ آپ کو لگ رہا ہے, اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس میں آپ لوگ کا سٹینس کیا ہوگا اگر جمہوریت کو اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا خطرہ ہو؟ دیکھیے جب دلائل ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر گالی گلوچ. نے کہا کہ میں لڑوں گا, آج ہی کہا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ ماشاءاللہ اینکر ہیں, کسی سے لڑ رہے ہیں؟ یہ جلسے جلوس سے لڑ رہے ہیں؟ سیدھے سادہ فگر ہے, 342 کی اسمبلی ہے, اس میں آپ کے پاس 172 ہے, تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ ہار گئے. بھائی اس میں کوئی جھگڑی کی, بحث مباحثے کی, جلسے جلوس کی, دھرنے کی, بلاول بھٹو زرداری سے, تو دنیا کی تاریخی لانگ مارچ کر کے ہے, دنیا کے, پاکستان کی نہیں ہے. تو ہم نے تو گملہ بھی نہیں توڑا, ہم نے ان کی طرح نہ کوئی پولیس افسر کو تھپڑ مارا, نہ سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض لٹکائی, نہ ہم نے پی ٹی وی پہ حملہ کیے, نہ ہم نے ہنڈی کے ذریعے بغاوت پہ ترغیب دی, نہ ہم نے بجلی کے بل جلائے. ہم تو جمہوری لوگ ہیں, کوڑے بھی کھاتے ہیں, پانسیاں بھی برداشت کرتے ہیں, جیلیں بھی برداشت کرتے ہیں, اور پھر بھی ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں. اور یہی ہمارا پشتو رواج بھی ہے, اور یہی ہمارا بی بی شہید کا اور آصف علی زرداری صاحب کا, بلاول صاحب کا, یہ ہماری تربیت بھی ہے. آپ نے دیکھا سنوس میں حملہ ہو گیا, ہم نے تو کوئی ایکشن نہیں کیے, نہیں تو گورنر آف کراچی میں موجود ہے, ان کے ایم پی ایم نے کراچی میں موجود ہے, ایک ایک گھر کا ہم گھراؤ کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا, نہ ہم آگے کریں گے. ہم انتقام کی سیاست نہ کریں گے, نہ اسپیکنگ کر, ہم جمہوریت پہ قانون کے دائرے میں ہم لڑیں گے. اور قانون کا دائرہ یہ ہے, ہم نے 172, یہ اس کو اگر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کو اگر واقعی یہ کانفیڈنٹ ہے تو یہ اسمبلی کا اجلاس 25 کو یہ بل پیش کر دے, ہم 172 پورے نہیں کر دیں گے, میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر معافی مانگ لوں گا. ٹھیک ہے, چلے عدم اعتماد کے بعد انشاءاللہ دوبارہ مدو خیل صاحب کو ہم مدعو کریں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس صورتحال میں کیا یہ گورنمنٹ میں ہوں گے یا پھر اپوزیشن میں ہی رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے یا نعمان خان کو دیجیے اجازت.